बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पाकिस्तान की कामयाबियाँ, सफारती कामयाबियाँ दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा, इसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो इंडियन मीडिया भी कर रहा है, और इंडियन मीडिया का एक्नॉलेज करना और अपने वज़ीर आज़म पे टॉन्ट करना, ये इस बात की दलील है कि हम कुछ ना कुछ कामयाब होते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम इनकलाब की बात तो ज़रूर करते हैं, और अपने हर लीडर को, जो भी किसी जमात का माना हुआ जाना हुआ लीडर समझा जाता है, उसके पैरोकार या उसके मेंबर्स या उसके वोटर, वो हमेशा उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं, और जो मुखालिफ जमात का कोई भी लीडर होता है उस पर तनकीद करते हैं। ये सियासत का एक हिस्सा भी है, और हम इसको तस्लीम भी करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ये सियासी अमल का एक भरपूर मुजाहरे का नाम है, एक दूसरे पे तनकीद करना और रास्ते निकालना। लेकिन जहां रियासत के मफादात का तज़किरा हो, जहां रियासत के मफादात में कामयाबियां हासिल की जाएं, वहां पे आप चाहे वज़ीर आज़म किसी भी जमात का हो, पूरी कौम को इकट्ठे उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमने देखा कि इस वक्त हमारी कौम, हमारी फौज, हमारे सियासी लोग और सियासी जमातें बज़ाहिर मुझे इकट्ठी नज़र आ रही हैं। उसका अमली मुजाहरा हमने देखा कि ट्रंप के यहाँ अमेरिका में मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो, वहाँ पे हमारी कामयाबियाँ, वहाँ पे शहबाज शरीफ ने जिस तरह से अपने इर्द गिर्द घेरा, और फिर वो बात और गुफ्तगू और वो कॉन्फिडेंस, वो क्यों है, आज के मेरे सवालात में ये बात होगी। और जो अमेरिका ने हमारे साथ ट्रेड करने का ऐलान कर दिया और इसकी बहुत सारी मंजूरी दे दी है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। चाइना हमारे साथ पहले ही, रशिया हमारे साथ पहले ही, और ईरान, सऊदी अरेबिया, अरब ममालिक में कामयाबियाँ। अब मैं अगर इब्तदाई में बहुत लंबी बात कर जाऊँगा तो मेहमानान गिरामी की तरफ कौन से सवालात लेके जाऊँगा। मेरे आज के मेहमानान गिरामी हैं, तारफ़ करवाता चलूँ, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे पहले मेहमान हैं मियाँ वहीद अहमद साहब, ये सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए मियाँ साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, माहिर सियासियात हैं और रंजा मरंजा शख्सियत हैं, और हमेशा बहुत सख्त बात भी बड़ी नरमी के साथ कह जाते हैं, और बड़ी नर्म बात भी वो मिजाज में कह जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ़ लाए। आगाज़ करते हैं मियाँ वहीद साहब से। मियाँ साहब, आपने बड़ी बड़ी सियासी रहनुमाओं के साथ काम किया है। मुझे बताइए कि हम हमेशा, मैंने तनकीद की बात की है, बहुत सारे हुकूमती अदवार देखे, खारजा अमूर में हमें बहुत कम कामयाबियां मिली। हमारा रोना ही रहा कि हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे कामयाबियां नहीं है। अंदरूनी तौर पे यानी दाखिला अमूर में हम कभी सख्ती कर लेते हैं कौम के साथ, कभी दबा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन खारजा अमूर हमारे बस में नहीं थे। आज ऐसे लगता है कि जैसे वो डोर, या अल्लाह का कोई करम है, ख़ास करम है कि हमें कामयाबियों पे कामयाबियां मिलती चली जा रही हैं। और हाथ ये कि जो मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका में, उसमें भी हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के नजर आया। इसकी वजूहात ज़रा मुझे बता दीजिए और कामयाबियां भी गिनवा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आपने कहा, मैं उसमें समझता हूँ कि अल्लाह का फजल तो पहले शामिल हाल है, तो ये मसला हमारा हुआ। दूसरी बात जो आपने कही कि भी हमें कामयाबी जो है, कामयाबी देखिए कि आज ताकतवर जो है ना उसके साथ सभी होते हैं, बुज़दिलों का साथ कोई नहीं देता। आपने जो बहादुरों के साथ होते हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने वो एक मार्का जो हमारी आर्मी ने, हमारी पूरी जो है ना हुकूमत ने, हमारी आवाम ने जो मिल के सारा है, क्योंकि उस वक़्त आप देखिए कि उन दिनों में जिस तरह का, जिस लेवल पे था ईमान और जिस लेवल पे जोश और जज्बा था आवाम का, वो देखने के लायक था। आपने यहाँ देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी आपको कोई एक भी जगह पे कोई परेशानी नज़र नहीं आई आवाम के अंदर। हमारे उस वक्त ग्राउंडें भी हमारी आबाद थी, हमारे मैचेस भी चल रहे थे,
اور ہمیں اس وقت پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ پہ جی ڈرون، تو لوگ ایسے اس وقت دیکھنے جا رہے تھے جیسے پتہ نہیں یہ کوئی تماشا ہے. مجھے بڑی مزے کی بات، وہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جہاں سے ہمارے میزائل فائر کیے گئے وہاں پہ قریب ایسے جیسے ابھی بالنگ ہو رہی ہے یا بیٹنگ ہو رہی ہے، نعرہ تکبیر لگانے والے پاس کھڑے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ سب سے پہلے تو وہ جو ایک جذبہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ مسلمانوں میں، لیکن مسلمان تو باقی دنیا میں بھی ہیں، لیکن یہ ہمیں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کا، پاکستانی عوام کا، اور اس وقت کی پوری قوم کا اکٹھا ہونا، سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس وقت پوری قوم ایک پیج پہ تھی. اور اس وقت کے ہماری فوج کا اگر میں کریڈٹ نہ دوں آرمی چیف کو تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس وقت کا جو فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں گے اس سے پچھلے جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے اور ابھی کیا ہوا، اور اس پہ پھر ہمارے ایئر چیف کا وہ جو انہوں نے فوری انہوں نے کہا کہ ابھی مزید نہیں، یعنی ہمیں اور انتظار جو ہے نا وہ نہیں کرنا. اور بلکہ ابھی نئی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے، انہوں نے کہا پہلے رزلٹ تھا 6-0 کا، جی اب آئے گا 60-0 کا انشاءاللہ. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کہی کہ جی آج ہمیں کیوں وہاں پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آج پوری دنیا کے اندر یہ ایکنالج ہو گیا سب کو کہ جناب مانا گیا کہ ہم لوگ، ہماری فوج، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بہادر بھی ہیں، اور ٹرمپ صاحب اس پہ کئی مرتبہ کیپیبل بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات ایک سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو یہاں اس خطے کے اندر جو پہلے ایک بات دیکھیں کہ ایک یہاں پہ جن کو وہ لوگ پال رہے تھے، جن کو یہاں پہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ ان کی پالیسی کیا تھی، وہ ہر ایک کے ساتھ تھے. یعنی دیکھیں کہ وہ ایران کے ساتھ بھی ان کے معاملات تھے، ان کے اسرائیل کے ساتھ بھی تھے، امریکہ کے ساتھ بھی، رشیا کے ساتھ بھی. آج ایک سب سے بڑھ کے ایک بات ضروری ہے شمسی صاحب، یہ ہمیں بھی سوچنا ہے، کل کو ہمیں دیکھنا ہے، یہ ہمارے لیے بھی مسئلہ آ سکتا ہے کہ آپ کو ایک جو ہے نا وہ سمت اپنی جو ہے نا وہ اس کا تعین جو ہے نا وہ کرنا ہوگا، ایک طرف کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہم کہیں کہ اب کیونکہ 80 سال سے جو پورا مشرق وسطیٰ جن کے پیچھے کھڑا، جن کو ٹریلینز کا انہوں نے جو معیشت کا جو ہے نا فائدہ پہنچایا، اس میں جن کا وہاں پہ اپنی بیسز بنوائی ہیں، جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے اس اتحاد کی وجہ سے وہ جو آج ہمارے 65-70 ہزار لوگ وہاں مار دیے گئے، اور جو شام میں لاکھوں لوگ مار دیے گئے ہیں، جو آج مختلف جگہ پہ حملے ہو رہے ہیں، آج اصل میں یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ ہمارے محافظ نہیں ہیں. ہمیں ایک اپنی سمت جو ہے وہ اپنی جو ہے ڈائریکشن جو ہے نا، اور وہ ہم نے کدھر جانا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے اس وقت، اور یہ وجہ ہے ہماری عزت کی، اس وقت پاکستان اس میں لیڈ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، وجہ صرف یہی ہے کیونکہ مجھے میاں صاحب نے کہا کہ بہادر، میں سمجھتا ہوں بہادر ہونا ایک الگ چیز ہے، کیپیبل ہونا بھی ساتھ بڑا ضروری ہے، کیپیسٹی ہونا بھی بہت ضروری ہے. بھڑک تو آپ مار سکتے ہیں، لیکن پاکستان نے دونوں چیزیں ثابت کی کہ ہمارے پاس فیصلہ سازی کرنے کا جو ہے حوصلہ بھی ہے، حوصلہ، اور پھر کیپیبلٹی بھی ہے، اور کیپیسٹی جو ثابت کی ہے اس کا ادراک پوری دنیا کو ہو گیا. تو مجھے بتائیے صرف یہی وجہ ہے یا ہماری ڈپلومیسی بھی کچھ بہتر ہوئی ہے جیسے خارجہ امور میں؟ آپ نے خود جیسے فرمایا اپنے انٹرو میں، اور بالکل درست فرمایا، ہندوستان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان کی بڑی ایک متوازن پالیسی ہے، انہوں نے مغرب کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھے ہیں، اور وہ وارسا کے دنوں میں سوویت یونین کے ساتھ بھی ان کے کیمپ میں رہے. اب کیا ہے، اب اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے. یہ 10 مئی کا واقعہ تو اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، جو مارکہ حق ہوا اور پاکستان ایک زیادہ طاقتور، زیادہ باوقار ملک بن کے سامنے آیا. لیکن فارن پالیسی کے حوالے سے تو آپ کی جو سمت کا تعین ہے یہ اب بڑے عرصے سے ہونا شروع ہو گیا تھا. مجھے تو یاد ایک دفعہ سرتاج عزیز صاحب کے پاس یہ پورٹ فولیو تھا خارجہ امور کا، اور نواز شریف پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے ایک پہلی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ اب ہم اوپن اپ کر رہے ہیں، ہم صرف انحصار کسی ماضی کی طرح ایک بلاک پہ نہیں کر رہے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ مجھے آج بھی یاد ہے. دیکھیں اب کیا ہوا ہے، پاکستان نے سفارتی میدان میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں. سب سے بڑی بات جو کل ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں، کل پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ یہ جو آپ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس پہ ابھی خاموشی ہے، ابھی ملک رد عمل نہیں دے رہے. یہ اتنا ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور اتنا تاریخی ہے کہ اس سے پہلے چونکہ تاریخ میں نہیں ہوا کبھی کہ کوئی ایک نیوکلیر ملک ایک دوسرے نان نیوکلیر ملک کے ساتھ
ایک ایسا معاہدہ کرے کہ اگر ان ملکوں میں سے کسی ایک پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ دونوں پہ تصور کیا جائے. ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. نیٹو میں جو ممالک پھر وقت سر دیکھیں کہ جو مسلم ممالک کی کانفرنس امریکہ میں ہو رہی تھی، یہ اس سے عین پہلے، اس سے بہت پہلے. کل دیکھیں جی ایران کے جو پرائم منسٹر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے ایک تقریر میں جو جملے بولے ہیں، انہوں نے یعنی یہ پہلے رہنما ہیں عالمی جنہوں نے نہ صرف اس معاہدے کے بارے میں نہایت اطمینان کا اظہار کیا، بلکہ وہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ ابھی آغاز ہے. یہ بڑی اہم بات. اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے جا کے ایکسپینڈ کرے گا. اور جو بات ہو رہی ہے اتحاد کی اور اتفاق کی، اور جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ان کو ملانے کے لیے یہ ایک پہلا آغاز ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ نے ایران کی پارلیمان میں پاکستان زندہ باد کے نعرے دیکھے. آپ نے یہ جو بربریت کی اسرائیل نے ایران کے حوالے سے اور ٹرمپ نے، اس میں آپ نے ایران کو کھڑا کر دیا. ہم ایران کے ساتھ کھڑے رہے. ہم نے پرزور مذمت کی، اسرائیل کی بھی کی، امریکہ کی بھی کی. ہمارا یہاں معاملہ آپ دیکھیں. پھر مڈل ایسٹ میں یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہوا. بالکل میاں صاحب سے فرما رہے تھے کہ انہوں نے تو یہ بھی لحاظ نہیں کیا. ابھی قطر سے ابھی تو ہم $400 ملین کا تو جہاز لے کے گئے ہیں ٹرمپ صاحب، اور $1 ٹریلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ. اور یہ امریکہ جو جس بنیاد پہ ان کو آپ کہہ لیں سعودی عرب ہو گیا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو گیا، قطر ہو گیا، کس وجہ سے ان کو دھمکی بھی ساتھ دیتے تھے وہ. آپ بھول گئے جب ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو رجیم ہے اور رائل فیملی سعودیہ کی تو 2 ہفتوں میں محتاج ہیں ہمارے، ورنہ یہ قائم نہیں رہ سکتے. یہ تو آن ریکارڈ بات ہے. ابھی بھی کہا. ہم نے تو اس سے سخت بات کی تھی، میں وہ دہرانے نہیں چاہتا. اس نے تو حملے کی بھی بات کی تھی کہ مجھے اگر مقدس شہروں پہ آپ دیکھیں کہ اب جو دفاع ہے، یعنی آپ نے امریکہ، اسرائیل، پوری ویسٹ، پوری دنیا کو اب ایک پیغام دیا ہے کہ آپ اب سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ غیر معمولی بات ہے. آپ امریکہ، اب جیسے آپ نے کہا تجارت کی بات کر رہے ہیں، ٹرمپ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ آپ کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں ان کو بلایا گیا اور جو عزت و احترام دیا گیا اور جو القابات ان کو دیے گئے. اب آپ کے پرائم منسٹر وہاں موجود ہیں. صحیح. آپ پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج دیکھیں. وہ جب مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کل میں وہ دیکھ رہا تھا پکچر میں کہ اردن کی شاہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ارد گرد بٹھایا ہوا ہے. بالکل. اور بڑی جس انداز سے، اور پھر جو ترکی کے صدر نے بات کی ایردوان نے ابھی اپنی اسپیچ میں، اور جس انداز سے کشمیر کا ذکر کیا. پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے 80 سال کی تاریخ میں یہ سب سے بہترین مقام پہ کھڑی ہے. ٹھیک. چائنا کی آپ نے بات کی. میاں صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی خارجہ پالیسی، یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ موڑ پہ ہے. اس کا مجھے سمجھائیں کہ پروفیسر صاحب کے پاس بعد میں چلتا ہوں، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہو گئے ہیں، ہم لفظ استعمال کیا انتہائی اہم موڑ پہ ہے. تو یہ موڑ کیا ہے اور کس طرح ہم اس میں سے کامیابی ڈھونڈ پائیں گے، تلاش کر پائیں گے، کس ذریعے سے آگے بڑھیں گے، کس طرح ممکن ہو پائے گا، یہ ذرا آپ فرما دیجیے. میرا خیال ہے کہ آپ نے خود اب پہلے ساری بات خود بھی کی، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ایک عرصہ دراز سے جو ایک ضروری بات تھی وہ جو نہیں کر پا رہے تھے، آج وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع جو ہے نا خود فراہم کر دیا. اور اس میں تھینک یو اسرائیل. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نیتن یاہو کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو کیا. حالانکہ جو ظلم بربریت وہ غزہ میں کر رہے تھے، اگر یہ قطر پہ ابھی بھی اس طرح کا اٹیک نہ ہوتا، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم کا فوری وہاں پہ پہنچنا اور کس قدر سخت قسم کا جو ہے نا وہ بیان، ریئیکشن اور رد عمل دینا. پھر اس کے بعد UN میں بھی ہر جگہ پہ سب سے سخت بات جو ہے نا وہ آپ نے کی. اور اس کے بعد ایک بات اور جو بڑی اہم ہے، جو میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے، آج تک ہم نے اپنے وزیر خارجہ جو آج تک ہیں، ہم انہیں صرف فائنانس کا سمجھتے رہے. میرا خیال ہے کہ اصل فیلڈ ان کا یہ ہے. مجھے لگا کہ اصل فیلڈ ان کا جو ہے نا وہ یہ ہے. جس دن سے وہ یہ کام اس پہ یعنی وزیر خارجہ بنے، ہماری بہترین جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ وہ بات چل رہی ہے. جو اصل آپ کا سوال ہے کہ ہمیں یہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے.
تو دیکھیے آج اللہ میاں نے ہمیں موقع دے دیا لیڈ کرنے کا. تو یہاں پہ آج وہ میرا پہلا جو جملہ جس سے میں نے بات شروع کی تھی بہادروں والی, آج اس کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ وہ امریکہ ہو یا مغرب ہے, اس کا ایک وتیرہ ہے جو ان کے سامنے جھکتا ہے اس کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں. جو سامنے کھڑا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ جنوبی کوریا کے سامنے آج تک ان سے کسی سے بات نہیں ہوئی. جب تک آپ کے لیبیا کے جو ہے نا وہ ان کے سائیڈ پہ رہے ہیں, وہ پوری جو ہے نا انہوں نے طاقت کے ساتھ پوری عزت کے ساتھ انہوں نے اپنا جیسے رہے ہیں. ہمارے عراق کے جو صدر تھے, آپ دیکھیں کہ ان کا بھی جس نے ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اپنے دعوت دی ہے, اس کے بعد اس کا جو ہے نا انہوں نے جو حال کیا ہے, جس کو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ویک ہے, اس کے اوپر انہوں نے. اور آج میرا خیال ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی بالکل جو ہے نا اس کے اوپر, اور یہ سوچ سمجھ کے کہ ان پہ یہ امید جنہوں نے ٹریلینز کی ان کو جو ہے نا وہ فائدے دیے ہیں, جنہوں نے ان کے ساتھ اتنے معاہدے کیے ہیں, جنہوں نے اتنا کام کیا ہے, اگر یہ ان کے نہیں ہیں, کیونکہ ان کا پروگرام کچھ اور ہے. میں جو یہاں ایک آخری بات میں, ان کا جو پروگرام ہے وہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہاں پہ آپ کی دیکھیں کہ پیٹرول کی جو ساری ہے وہ ڈالر میں اس کو کرنا, ان کے ساتھ معاہدے کرنا, وہاں پہ بیسز بنانا, اور اس کے بعد وہاں پہ ایک بدماش کا چھوڑ دینا, اور وہ گریٹر اسرائیل کا پروگرام جو ہے پوری مسلم امہ کو ہر وقت کہیں نہ کہیں انگیج رکھنا, اور ان کو جو ہے نا ان کا نقصان پہنچانا, اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہونے دینا. اور آج آپ بلوچستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جتنی بھی وہاں پہ جو اس وقت کے حالات ہیں ان کے بھی ذمہ دار وہی ہیں. اچھا, اگر وہ ذمہ دار ہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا انتہائی اہم موڑ پہ ہے, تو اب اس موڑ سے ہم نے گاڑی سموتھ کیسے نکالنی ہے اور اپنے ملک میں امن کیسے برپا کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ معاشی طور پہ وہی ملک مضبوط ہوتا ہے جو پرامن ہو, جہاں کاروباری مواقع ہوں اور لوگوں کو جابز مہیا ہوں, نوجوانوں کے دل میں ملک کی وفا پیدا ہوتی ہے. اگر وہ واقعی ماں جیسی ریاست بن جائے تو یہ کس طرح ممکن ہو سکے گا؟ بہت پرانی بات ہے, ظاہر ہے 800 سال سے بھی پہلے مقدمہ ابن خلدون لکھا گیا, اور ابن خلدون نے اس میں ایک بڑی اہم بات کی, اور وہ تھی بات اسبیاء کے حوالے سے اور اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے, کہ کئی بار آپ نہیں اکٹھے ہونا چاہتے لیکن آپ کا دشمن آپ کو اکٹھے کر دیتا ہے. اب جو 6 مئی کو کیا ہندوستان نے, اور پھر ہم نے جو اس کا پھر ایک جواب دیا, لیکن ہم نے یہ تو دیکھ لیا نا کہ ہمارے بالکل سر پہ نیبرہڈ میں ہمارے ایک دشمن بیٹھا ہے, اور ان کے لیڈرز کے بیانات ابھی بھی آپ دیکھ لیں وہ کیا کہتے رہتے ہیں, یا یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی سیز فائر ہے, یہ کوئی پیس تو نہیں ہوا, کوئی ہم نے کوئی ٹریٹی بھی نہیں کیا, ابھی جو اختلافی معاملات ہیں ان پہ بات چیت بھی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کے ذہنوں میں کوئی بدگمانی ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ آپ کے سر پہ کس طرح کا اینیمی موجود ہے. ابھی جیسے سیریا کی بات ہو رہی تھی, اب مڈل ایسٹ میں دیکھیں کہاں کہاں نہیں خون خرابہ ہوا ہے, جہاں کمزور ممالک تھے, سیریا ہے, ٹونیزیا ہے, ایجپٹ ہے, لیبنان ہے, فلسطین ہے, یمن ہے, اب ایران کے ساتھ, پھر قطر. مجھے بتائیں کہ یہ ایگزامپلس کیا کافی نہیں ہیں ہمارے یہاں لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے, کہ جو دشمن ہم پہ نظریں جمائے بیٹھا ہے, اگر ہم نے آپس میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ 5th جنریشن وار, کہ ہم ایک دوسرے کے اگر اس میں لگے رہے. لیکن میں کہوں گا کہ نہیں, اس وقت بھی صورتحال جو پیسفل ہے پاکستان میں بھی, اور معاملہ بہتر ہے, لیکن سب سے زیادہ جو فوکس جس کی آپ نے فرمایا کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے, آگے ہم نے جو قوت اب حاصل کر لی ہے, ہم نے اپنا لوہا منوا لیا ہے, اب ہم نے جانا ہے اکانومی کی طرف. ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک بڑی فوجی قوت بننے کے لیے اور اپنے دفاع کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. آپ دیکھیں گے جناب, یہ صرف ابھی سعودیہ سے جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے, آپ اس کے اثرات دیکھیں گے. آپ یہاں وہ انویسٹمنٹ دیکھیں گے جس کا ماضی میں شاید آپ نے تصور بھی نہیں کیا. اور یہی نہیں, اب تو امریکہ کی بات کریں کہ امریکہ ہم سے ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, امریکہ ہماری تعریف کر رہا ہے. کوریڈور جو چائنا کا ہے, 1 بیلٹ 1 روڈ کا اور سی پیک کا, پاکستان اب یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی ملک ٹیک آف کرتا ہے نا, جیسے جہاز, ہم جناب وہ بالکل اس وقت ٹیک آف اس پوزیشن میں. اب ہم نے اوپر جانا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا رفتار پکڑنی ہے اور کیا سپیڈ پکڑنی ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنلی ہم نے اپنے آپ کو بہتر رکھنا ہے, سیاسی طور پہ مستحکم رکھنا ہے, اور یہاں جو ایک سیاسی مغایرت ہوتی ہے, اور یہاں کئی دفعہ
لوگ اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ڈسٹرب کیا جائے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انڈیا کی را بھی، موساد بھی، انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی وہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ پاکستان کو تو باہر سے تو کمزور نہیں کیا جائے. صحیح. تو جناب ہماری پورا جو فوکس ہے نا اس وقت وہ معیشت کی مضبوطی پہ ہونا چاہیے، اور وہی ہونے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان معاشی طور پہ بھی ملک بن کے سامنے. اچھا ناظرین، بریک بہت ضروری ہے اور اس وقت بریک کا وقت ہو گیا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں میاں وحید صاحب کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہم خواہش کرتے تھے ٹریڈ کے لیے، لیکن بار بار ٹرمپ کا پاکستان کے لیے بات کرنا اور پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی خواہش ظاہر کرنا اور پھر بار بار کاروباری معاملات کو خود اس کے اوپر گفت و شنید کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے اس وقت میں، اور اس میں کیا کامیابیاں ملنے والی ہیں؟ کیونکہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کے معاہدے تو ہمارے سائن ہو رہے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مہمانان گرامی میرے ساتھ موجود میاں وحید صاحب، ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب انتہائی زبردست طریقے سے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، اور امید نہیں یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں. لیکن جو سوال میں نے میاں وحید صاحب کے لیے چھوڑا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ امریکہ خواہش کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ، اس پہ ذرا. میرا خیال ہے کہ میں تو کبھی بھی جو ہے نا، ابھی دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا، آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ ہماری ہے ہی ان کے ساتھ، ہمارا جتنا بھی تھوڑا بہت ہے وہ بالکل ان کے ساتھ ہے. لیکن آج کے حالات میں میرا نہیں خیال، میں تو اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ کا جو بلوچستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اس وقت آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس وقت کسی ایسی طاقت کو، کسی ایسی قوت کو، کیونکہ دیکھیں وہ ابھی جو پچھلے دنوں ایک بیس جو افغانستان سے بھی وہ مانگ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. اور دوسری بات جو آپ سے اتنی زیادہ محبتیں ہیں، اس سے اتنی زیادہ جو آپ سے وہ بات کر رہے ہیں، آپ کا ان کا ماضی آپ کے سامنے ہے. جب آپ نے ان کے لیے، اور میم دیکھ لیں آپ نے کہ آپ نے کتنے اپنی شہادتیں کروائی ہیں، کتنا اپنا نقصان کرایا، کتنا اپنا معاشی جو ہے نا یہاں پہ بدحالی پاکستان کے اندر آئی، اور اس میں انہوں نے کبھی آپ کو کوئی اس طرح کی جہاں پہ آپ کا بہت سارا نقصان ہوا لیکن $1 ارب دے دیا، کوئی ویسے دے دیا، اور کام ہم سے جتنے لیے گئے ہیں اس کا ہمیں جب کبھی ضرورت پڑی ہے وقت پہ وہ ہمارے کام کبھی نہیں ہے. اور ابھی کی جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہمیں یہاں پہ بہت لمبی چوڑی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، دیکھیں کہ جو ہماری سی پیک کیا ہے ایک چھوٹی سی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ چلنا چاہیے، سب کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے، لیکن کیا ان کا ماضی یہ ہمیں اجازت دیتا ہے؟ وہ جہاں جہاں گئے ہیں کیا وہاں پہ امن ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی انہوں نے جا کے، اور خاص طور پہ جہاں پہ بھی معدنیات اور اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، وہ ان کا ایجنڈا ہے وہاں پہنچنا، وہ قبضہ کرتے ہیں. عرب عراق کا حال دیکھ لیں جتنا. ہاں جی، عربز میں اصل میں ان کا جو خواب تھا انہوں نے آ کے دیکھیں باری باری ان ملکوں کے ساتھ کیا کیا ہے. آج آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کے اندر جتنی آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور بلوچستان کے اندر کے آپ کے حالات دیکھ لیں اور اس کو کس طرح سے سنوارنا ہے. یہ بات ابھی جو پیچھے ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا نقطہ جو ہے نا کہ جب تک آپ اتنی بڑی طاقت بن جائیں، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن اگر آپ کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ سنبھال پائیں گے. آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اتنی بڑی طاقت تھی جو سوویت یونین تھی، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں معیشت بھی جو ہے نا وہ اس کا مسئلہ تھا جب وہ ان کے ٹکڑے ہوئے ہیں. تو اس پہ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں سب سے آج کے دور کی، آج کے حالات کے اندر، دنیا کے اندر، وہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ دنیا میں دیکھ لیں، معاشی لحاظ سے جو تگڑا ہے وہی تگڑا. اور ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی معیشت کی طرف دیکھیں، اور میرا خیال ہے کہ ان سے معاہدے کرتے ہوئے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، 100 بار سوچنا. اچھا ٹھیک ہے جی. معدنیات کے حوالے سے تو یہ بات میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جو بلوچستان کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے، بلکہ ہماری لوکل کمپنیز جو ہیں انہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اختیار دینا چاہیے، ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہونے چاہیے. گورے کی تو یہ پرانی عادت ہے کہ وہ جہاں سونے کی چڑیا دیکھتا ہے وہاں سے وہ انڈے سارے لے جاتا ہے، چڑیا بھی لے جاتا ہے ساتھ. وہ آپ نے دیکھا ہے اپنا برطانیہ، تاج برطانیہ کیسے قائم ہوا، وہ کس طرح سے سونا یہاں سے لے گئے اور کس طرح جو انہوں نے کیا. لیکن اس وقت دور تھوڑا بدل گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے. اب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے
تو اس کی خبریں جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور عنوانات جو ہیں باڈی لینگویج سے لوگ اندازہ لگانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب عنوانات پاکستان کے حق میں اس طرح سے لگ رہے ہیں کہ پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے سعودی عرب کے معاہدے کا بار بار آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ گلے کی ہڈی ہے امریکہ کے لیے بھی اور دیگر ممالک جو اسلام دشمن ہیں یا پاکستان دشمن ہیں ان کے لیے بھی۔ ایران پہ چڑھ دوڑے لیکن خمینی راستے میں آ گیا، وہاں پہ قبضہ نہیں کر سکے۔ عراق میں بہت حد تک یہ کامیاب ہوئے لیکن وہاں سیستانی صاحب اب ان کے آڑے ہیں، حکمرانوں کو وہ ہلنے نہیں دیتے۔ جو ہی حکمران امریکہ کی طرف جانے لگتے ہیں یا کوئی ایگریمنٹ سائن کرنے لگتے ہیں تو سیستانی کے پیروکار وہ سامنے آ کے احتجاج کرتے ہیں اور حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ اور اب پاکستان کی طاقت اور پاکستانی عوام کا کانفیڈنس اور سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ، کیا معیشت مضبوط ہوگی دیکھیں اس ڈپلومیسی کے ساتھ؟ دیکھیں یہی سب سے بڑی ڈپلومیسی ہے نا، جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹ آپ کو جڑا ہی اکانومی کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے، میاں صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری جو میجر ایکسپورٹس ہیں ظاہر ہے خصوصاً ٹیکسٹائل کی یا کچھ ہم سامان بھیجتے ہیں، جو سیالکوٹ کی انڈسٹری ہے وہ اشیاء امریکہ ہمارا سب سے بڑا خریدار ہے اس کا۔ علیحدہ بات ہے ماضی میں وہ کوٹا سسٹم کی بات بھی کرتا رہا اور ہمیں لمٹ بھی رکھا، لیکن اب شاید وہ یہ بھی نہ کرے، اور ٹیرفس میں بھی پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ انڈیا اس نے رعایت چھوٹ دی ہے۔ لیکن ہمیں زیادہ ضرورت ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کی۔ دیکھیں ہم نے تھوڑے وقت میں ہم نے معاشی ترقی کرنی ہے، اس کا پھر سلوشن یہ ہے کہ جو دوسرے دیگر ممالک ہیں، جیسے بھی چائنا کی بات ہو رہی ہے کہ چائنا بھی یہاں پہ جو پروجیکٹ شروع کرنے والا ہے، اور اگر یہ سی پیک ہمارا جو کہ کبھی سلو ہو جاتا ہے کبھی ہم سپیڈ اپ کر لیتے ہیں، اس میں اگر ہم ایک ردم لے آئیں تو یہ جو انویسٹمنٹ ہونی ہے تھرو سی پیک اور یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو ہے، اور پھر جو ہم گوادر کو جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک تو روٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا جو پھر روٹ ہے اب جو نیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ آنی ہے مڈل ایسٹ سے۔ آپ تو یہاں یہ سنا کرتے تھے کہ آپ کا انویسٹر دبئی جا رہا ہے، یہ سنا کرتے تھے جی وہاں پہ تو ریل اسٹیٹ بوم کر رہی ہے اور آپ کا بٹھا بیٹھ رہا ہے۔ اب یہ ریورس ہوگا، آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ صرف یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے، آپ کو بحرین بھی اور قطر بھی دیکھیں، سعودی عرب سے مراد، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ سعودی عرب اکیلا ملک نہیں ہے، ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ، اس کا انفلوئنس ہے عرب ممالک پہ، ان کو پتہ ہے، مجھے بتایا جس نے آپ کو محافظ بنایا ہے۔ چلے ہمیں یوں مان لیتے ہیں جو لوگ جس انداز سے بات کر رہے ہیں، آپ چاہیں گے کہ بھی جو آپ نے باہر گن مین کھڑا کیا ہوا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اس کو سارا کچھ موجود ہے، لیکن پتہ لگے جی وہ تو 2 دفعہ تو غشی آ گئی ہے، اس کو بیہوشی آ گئی صرف اس لیے کہ پیٹ میں کچھ نہیں تھا، یا اس کی بندوق میں اس کے پاس گولیاں نہیں ہیں خالی۔ مطلب میں نے ایسی کروڑ سی مثال دی ہے، میں تو تھوڑی الٹ مثال دینا جڑا میرا مننا ہے۔ صحیح، ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, राफेल गिराए हैं, जितनी देर तक इस काबिल हैं वो मुआहदा चलता रहेगा। जो ही आपने कहीं वीकनेस दिखाई या 2 बारी गशी पै गई ना, तुसी फारग हो। देखो जी गशी आपको तब नहीं पड़ेगी जब लीडरशिप, हाँ अभी आपने बात की थी कि सिर्फ कैपेबिलिटी ही नहीं, विल पावर। हाँ मैं जनाब इसका क्रेडिट देता हूँ आपके जो फील्ड मार्शल हैं, ठीक जनरल आसिम मुनीर, आपके पास जो अस्करी क़यादत है ना, वो एक तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, उनको पता है उन्होंने क्या करना है। इसमें 2 चीज़ें और भी हैं अपना मियां साहब। अरब ममालिक में हमारी जो से थी वो 10 मई के वाक़े से पहले जो हमने कर दिखाया सहरी के टाइम, उससे पहले हमारी वर्कर्स की भी तौहीन होती थी वहाँ पे। अब मैंने जो देखा उनका जो यौमल वतनी जो अपना यौम सऊदी अरबिया उन्होंने मनाया, उसमें सऊदी अरब के झंडे के साथ बराबर गाड़ियों पे पाकिस्तानी परचम लहरा रहे थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यूएई में हमने देखा इन्वेस्टर तो वो चाहते थे लेकिन हमारी लेबर भी नहीं चाहते थे, वो हमारे साथ कोऑपरेटिव में नहीं थे, हमारे लोगों को वो निकाल रहे थे, इन्वेस्टमेंट वहाँ रहती थी, पता नहीं चलता था, अगले दिन कोई एलिगेशन लगा के फ़र्क कर देते थे। तो मियां साहब अब ये तब्दीली जो है, अब ये एग्रीमेंट के बाद प्रोफेसर साहब का कहना ये है
کہ اس تبدیلی میں ہم سٹرونگ ہیں، اور جب تک ہم سٹرونگ ہیں تب تک ہر ملک جو ہے وہ ہمارا عزت و احترام بھی کرے گا، ہمارے لوگوں کی قدر بھی کرے گا۔ شمسی صاحب میں اس کو ذرا اور انداز میں یہاں پہ کریڈٹ جو ہے نا وہ ایم بی ایس کو دوں گا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے جو کیا وہ سب کو پتہ ہے، باقی ملکوں کو بھی پتہ، باقی جو جتنی بھی عرب ریاستیں ان کو بھی پتہ، ٹھیک ہے، لیکن ایم بی ایس نے بڑا زبردست قدم اس لیے کہ باوجود اس کے کہ وہاں پہ ان کی بیسز، وہاں پہ جتنا ان کے پاس اسلحہ، جتنے ایگریمنٹ ہے سارے امریکہ کے ساتھ ہیں، اگر یہ جنگ نہ ہوئی ہوتی اور اگر قطر پہ حملہ نہ ہوا ہوتا تو آج یہاں پاکستان کے اندر یہ بات ہوتی کہ سعودیہ بھی جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج یہ امریکہ کے کہنے پہ نہیں کر رہا، یہ نیچرل ہے، آج نیچرل، اور اس بندے نے جرت کا یہ مظاہرہ کرتے ہوئے باوجود وہاں دیکھیں کہ آج پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے نا کوئی 50 سے 60 ہزار ان کی فوجی ہیں، ان کے بیسز ہیں، 8 تو بہت بڑی ہیں، باقی 19 ان کی جو بیسز وہاں پہ ہیں، وہاں پہ ان کے 300 سے زائد طیارے کھڑے ہیں، وہاں پہ ان کی باقی جتنی بھی ہیں یعنی اس طرح کی جنگی آلات ہیں سب موجود ہے۔ ان کی موجودگی میں اور ان کے ساتھ اتنے بڑے معاہدے کرنے کے باوجود انہوں نے پاکستان سے جب معاہدہ کیا ہے تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی امریکہ کو یا باقی لوگوں کو کوئی ہضم تو ہونے والا نہیں ہے، لیکن آج جب ان کو بلایا گیا وہاں پہ، اور دیکھیں میں ایک بات اور یہاں مجھے بڑی عجیب لگی بات، وہاں پہ ٹرمپ صاحب کا جو وہاں پہ ٹرمپ صاحب نے یو این او کے اندر کھڑے ہو کے جو بات کی، پہلے نمبر پہ تو اس کی ویسے حیثیت حقیقت میں کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو مسائل پیدا کرنے کی جگہ ہے، بجائے اس کے کہ مسائل جو ہے نا یو این او میں حل ہوں، یہ یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس کی انہوں نے حیثیت جو ہے نا وہ زیرو کر دی، ہاں اس لیے ختم کر دی کہ ایک تو چونکہ امریکہ ہی چلا رہا ہے، اسی کا نیو یارک میں ان کا ہیڈ آفس ہے، خرچہ بھی وہی دیتے ہیں، اگر یہ کہیں اور ہو، آپ دیکھیں کہ آج تک ان کی بات سنی نہیں کی، ہاں وہ تو ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، لیکن چلیں کسی زمانے میں یہ بھی تھا کہ وہاں سے، اور ایک بات اور میں کہتا جاؤں کہ لیکن اگر یہ کسی اسلامی ملک سے ہٹ کے کسی پہ کوئی بات ہو تو اس کی آواز بڑی تگڑی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور جہاں پہ اسلامی ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہو، تو اس کی آواز کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اور آج جب آپ کو فرانس نے، کینیڈا نے، باقی نے، سب نے فلسطین کو اگر آج وہ مان رہے ہیں تو یقین مانیے اس کے اندر بھی کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ وہ حکمران مان رہے ہیں، وہاں کے لوگوں نے مجبور کر دیا، منوا لیا ہے، وہ وہاں پہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے وہ جو ملینز مارچ ہو رہے ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کر سکے، پاکستانی وہ کام نہیں کر سکے، مسلمان ملکوں میں وہ کام نہیں ہوئے، جو یورپ کے اندر، جو امریکہ کے اندر، جو یو کے کے اندر جس طرح سے لوگوں نے ملینز مارچ کیے ان کے حق میں نکلے، اور آپ دیکھیں گے ان کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ جس طریقے کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں، جس طریقے کے ساتھ وہ ویڈیوز آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لگتا یوں ہے کہ جیسے وہ غزہ جو ہے نا ان کے گھر میں ہو رہا ہے سب کچھ، وہ اس طرح سے انہوں نے اچھا یہاں ایک بات ہے کہ بات آپ کی درست ہے، لیکن پاکستان مجھے بہت 70 کی میں دہائی کی بات کروں گا یا 80 کی، کہیں پٹاخہ بھی چلتا تھا نا عراق کے خلاف یا ایران کے خلاف، پاکستانی عوام کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی سے اجازت لینے کی، جب میں غفیر آ جاتا تھا، جمعہ پڑھ رہے ہوتے تھے، سارے باہر نکل آتے تھے، رنگ نسل فرقہ پرستی سے آزاد تھے اور نعرہ تکبیر لگا کے ان ملکوں کی حمایت کرتے تھے، اور ہمیں اس وقت کوئی ٹیررسٹ نہیں کہتا تھا، لیکن جو ہی واقعہ ہوتا ہے 9/11 کا، اس کے بعد سے تو ہمیں ہمارے اپنے ایک ڈکٹیٹر نے کہا کہ ہم کوئی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، پاکستان کو ٹھیکیدار ہے، جب اس طرح کی آوازیں یہاں سے بلند ہوگی عوام بیچاری کیا کرے گی؟ اور دوسری بات، سب سے اہم بات، کہ آپ کا اپنا بھائی تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا ہی جب ظلم ہوگا، جب ہمسائے میں یا کچھ 7ویں 8ویں گھر میں سے یا پورے بلاک میں سے یا پورے شہر میں سے آوازیں جو بلند ہوتی ہیں نا ان کی امپورٹنس زیادہ ہو جاتی ہے، جو آپ نے بات کی ہے۔ پروفیسر صاحب، گوروں کا سڑکوں پہ آنا بلا رنگ و نسل، زبان، لسانیت، وہ اپنا مذہب کے بھی،
فلسطین کے حق میں آواز اٹھانا اور جہاں بھی مسلم ممالک کے اوپر کوئی یہ چڑھ دوڑتے ہیں ان کے حق میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھنا، آپ نہیں سمجھتے کہ شاید ٹرمپ بھی ان آوازوں سے مرعوب ہو چکا ہے؟ اور اسرائیل کا ہم تو آج بھی کہتے ہیں نا کہ دکھاوا کر رہا ہے کہ، اور جو نیتن یاہو ہے وہ ایک ضدی بچے کی طرح، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے اس کا بہت سارا انحصار یہودیوں پہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے خوف کی وجہ سے کچھ نہ کر پا رہا ہو اور یہ اس کو پتا ہو کہ اس سے جان چھڑانا ضروری ہو گیا ہے، اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بالکل نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، یہ ذرا کائنڈلی بتائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب تو لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے انسانی المیہ، اس کو نام کیا دیا جائے؟ ماضی میں میسیکر کا لفظ لکھتے تھے، جینوسائیڈ کا، یہ نسل کشی کا۔ جناب آپ جاندار کیا، بے جان کیا، ہر چیز کو تہو بالا کرنے پہ آ جائیں، بچے، بوڑھے، چھوٹے۔ آج کے دن جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اسرائیل نے بمباری کی ہے ہاسپٹل پہ، 80 شہادتیں ہوئی ہیں۔ مجھے بتائیں تاریخ میں اتنا انسانی المیہ کے جس میں کوئی انسانی جان کی قدر و منزلت نہ ہو، یہ یورپ تو چیمپئن بنتا تھا، یہ امریکہ کی یونیورسٹی ہارورڈ میں، اسٹینفورڈ میں، کولمبیا میں یہ تو کہتے تھے ہم فریڈم آف سپیچ، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو لائف، یہ اس کے چیمپئن بنتے تھے۔ آکسفورڈ بھی یہ پڑھاتا تھا اور آج بھی پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ او یار یہ تو تم اپنا مرے ہوں کو مار رہے ہو۔ نہیں جی، یہ اس کو تو میں خود بھی کوئی نام دینے سے قاصر ہوں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر کہیں انسانی بے حسی اور کہیں اگر کوئی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن آپ ٹرمپ کیا کہتے ہیں؟ ٹرمپ کہتے ہیں جی اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ آپ مغربی لیڈرز کے بیانات سنیں، قطر کے حملے کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم جا تو رہے ہیں ہمارا مارکو روبیو ادھر، لیکن ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جناب جس ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے لیڈرشپ نے، خصوصاً میاں صاحب کی، میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو یورپ ہے، اچھا وہاں جب آپ کتابیں اور پڑھائیں گے، کریکولم اور ہوگا، انسانیت سکھائیں گے، بتائیں گے، آپ کی گورنمنٹس اس کے بالکل اپوزٹ کریں گی اور وہ ساتھ کھڑی ہوں گی اسرائیل کے، تو جناب یہ واقعی ان کا جس کو ہم کہنا چاہیے پبلک اوپینین کا جو پریشر تھا۔ ابھی پرسوں اٹلی میں کیا ہوا ہے، وہ حکومت نے جیسے کہا نا کہ نہیں ہم ابھی تسلیم نہیں کر رہے، پوری قوم باہر نکل آئی ہے۔ برطانیہ میں بالکل میں نے خود دیکھی ہوں ویڈیوز کے، بوڑھے لوگ، بوڑھی عورتیں، وہ صرف یہ کہتی کہ نو جینوسائیڈ، یہ نہ کرے۔ انسانی جان کی جو حرمت ہے نا، اس کو اس مغرب نے برباد کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہاں آپ کے لوگ، اب کل جیسے بات ہوئی ہے کہ 50 سے زیادہ تو ہماری شہادتیں ہوئی شہری، آپ کی عسکری قیادت نے کہا کہ ہم انڈیا کو جواب دیں گے، وقت پہ دیں گے، لیکن ہم شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ یہ آبادیوں کو نشانہ نہیں یہ تماچا تھا سر، یہ مغرب کے منہ پہ جن کے ہاں 8-8 سال کی یونیورسٹیاں قائم ہیں، اور ہم نے کر کے دکھایا، ہم نے 26 ان کی جو فوجی تنصیبات تھی ان پہ حملہ کیا ہے، ہم نے شہری آبادی پہ نہیں کیا۔ کمال بات۔ اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین فطرت کے مطابق کیا ہے، دین اسلام کے مطابق کہ بچے اور عورتوں کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، معذوروں کے اوپر حملہ نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، دیکھیں ہمیں جو ایک بات جو بہت اہم ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دشمنی آخر ہے کیا ہمارے ساتھ۔ جلدی کر لیجئے گا کیونکہ پروگرام کا وقت۔ دشمنی کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ دنیا کا طاقتور ترین آدمی ایک ملک کے، ایک شہر کے میئر کو ڈسکس کر رہا ہے۔ او مائی گاڈ، ٹھیک ہے، میئر کو ڈسکس کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ شریعہ یہاں پہ، اور یار دیکھیں ان کا ایک اپنا قانون ہے، اگر وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں تو وہ اس قانون کے انڈر وہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ اس نظام کے تحت ہیں، وہاں پہ شریعہ کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ اب کھانے پہ اسے کہتے ہیں جی اس کو نہ بلایا جائے۔ آپ کی یہ دشمنی جو ہے یہ کھل کے سامنے آ رہی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اور دوسری بات جو بھی آپ نے معیشت کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آج اگر اپنی عوام کو ہم نے اس وقت اس طاقت کو قائم رکھنا ہے تو ہمیں اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم نقطہ ایک ہی ہے کہ ہمیں دہشت گردی کو روکنا ہوگا۔ اگر دہشت گردی روک گئی تو یہاں انویسٹر بھی آئیں گے، یہاں ہماری جو ہے نا ٹورزم کا اتنا موقع ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب 30 سیکنڈ کا کوئی میسج قوم کے نام۔ یہ قوم بنی اب ہے،
آپ نے خود فرمایا کہ جس انداز سے جو آپ کی لیبر تھی ان کو عزت و احترام مل رہا ہے، جو پاسپورٹ آپ کا جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی جو عزت و توقیر مل رہی ہے، آپ کے لیڈرز کو جس انداز سے جو جوبیلیشن اور جس انداز سے ان کا خیر مقدم ہو رہا ہے، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے جو 10 مئی کو مارکہ حق دیا ہے اور جو کامیابی اور فتح ہمیں ملی ہے، ہم نے نہ صرف اس کو قائم رکھنا ہے بلکہ اتحاد کے ذریعے، اتفاق کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے اس کو آگے لے کے جانا ہے، اس کو ترقی دینی ہے۔ سر میں تو میرا میسیج آج بھی ایک اور جگہ پہ بھی میں یہی بات کر کے اور آج یہاں بھی یہی کہوں گا کہ آج وقت اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے تو آج ایک ہو جائیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آپ کا اب یہ سارا جہان آپ کا ہے، آج جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا، اب میرا خیال ہے کہ اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا دنیا پہ چھا جانے کے لیے۔ آپ کے لیے آج آپ کو موقع ہے۔ آج بہت بہت شکریہ جناب میاں وحید صاحب، جناب ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور سوالات کے جوابات بھی ہم نے لیے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہم بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں۔ آغاز میں بھی میں نے کہا تھا، ابھی بھی ریاست کے مفادات دیکھیے، اسلام کے مفادات دیکھیے اور مظلوموں کے مفادات دیکھیے، یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر میں آپ کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ فتنہ انگیز تکلم سے خاموشی بہتر، فتنہ انگیز تکلم سے خاموشی بہتر، فتنہ پرداز خاموشی سے کلام اچھا۔ آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔